This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। नाज़रीन, हम जानते हैं कि आपको ये प्रोग्राम है बहुत पसंद आपका प्रोग्राम है और मकबूल जो है प्रोग्राम है आपका, और आपको बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार भी रहता है। यहाँ तक आप शहरी में उठने के बाद भी फिर भी इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप दोबारा से उठते हैं और बड़ी पाबंदी के साथ आप लोग देखते हैं। लेकिन जब आप लोग ये प्रोग्राम देखते हैं तो उस वक्त आप जानते हैं कि जब आप हमारा फ़ोन करते हैं अपने सवालात के लिए हमें, तो उस वक्त जो एक दुश्वारी पेश आती है हमें वो ये आती है कि जब ये जो है आप फ़ोन से बात करने की बजाय टेलीफोन टीवी जो स्क्रीन है आपका उससे सुनने के बाद बात करने की कोशिश करते हैं, तो हम उस वक्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, वक्त ज़ाय होता है। बहुत सारे नाज़रीन हमारे ऐसे होते हैं जो कि ये समझ लीजिए कि लाइन में लगे होते हैं, उनके अहम मसाइल रह जाते हैं। आपके सवाल यकीन जानिए बहुत शानदार सवालात होते हैं और एक सवाल से ऐसे नहीं सिर्फ फ़र्द वाहिद की रहनुमाई हो रही हो, जितने भी लोग देख रहे होते हैं वो सभी की रहनुमाई हो रही होती है और सवाल एक का नहीं, उस तमाम लाखों लोगों का होता है। तो बराए करम इस बात का ख्याल रखें, जब आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाए तो टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, मुकम्मल बात फ़ोन के ज़रिए कीजिए, और जब बात मुकम्मल हो जाए फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फिर टीवी का वॉल्यूम खोलिए ताकि आप टीवी में अपने सवाल का जवाब आसानी से सुन सकें। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने मौजू पर आए या और जो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अपने मेहमान से आपका जो हमारे मेहमान आने हैं उनसे आपका तारुफ़ कराएं, मेरे साथ जो रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है हमदर्द के तैयार करता प्रोडक्ट्स है। हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट्स जो है कुदरती अज्जा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, कई दहाइयों से हमारे साथ है। बहुत सारी कंपनीज़ ने इसका मुतबादिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसका मुतबादिल मशरूब न पेश कर सकी। रूह अफ़ज़ा का राज आज भी कायम और दायम है। अब रूह अफ़ज़ा ने, जैसे कहा जाता है कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान जो है वो डायबिटिक पेशेंट का कैपिटल होगा, तो डायबिटिक पेशेंट जो है उनका ख्याल करते हुए शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया है। साथ में 2 स्क्वैश है जो आप रखे हुए देख रहे हैं, लेमन और ऑरेंज, ये अलग टेस्ट में, इनका भी आप जायका ले सकते हैं। साथ में कुछ और मशरूबात हैं अलग अलग फ्लेवर में, शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब। साथ में रेड रश रखा हुआ है। रेड रश एक एनर्जी ड्रिंक है, उन्हीं के साथ में आप नारियल पानी भी रखा देख सकते हैं। आप इसके इस्तेमाल से भी राहत महसूस करेंगे। कुछ और फ्यूजन जो है यहाँ हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा के फ्लेवर में लॉन्च किए हैं, जैसे कि मैंगो, लीची, साथ में इसकी लस्सी और मिल्क शेक भी रखा हुआ आप देख सकते हैं। नाज़रीन, एक और इसका मशरूब है हमदर्द का जाम शीरी, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस फ्लेवर का भी। और ये फ़ौरी एनर्जी के लिए जो है, जैसे कि मौसम गर्मा है उसमें कभी कभी हमें थकान महसूस होती है, पानी से जो है हमारी बॉडी से ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त आप ग्लूकोज डी भी 2 फ्लेवर में मौजूद हैं यहाँ पर, रेगुलर और ऑरेंज। जो आपको पसंद हो अपनी पसंद के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप फ़ौरी तौर पर जो आपको थकान है उससे कहीं ना कहीं एक तवानाई हासिल मिलेगी या हासिल होगी। एक और हमदर्द का मशहूर आइटम है इसबगोल है। इसके फ़ायदे से भी आप लोग वाकिफ़ हैं, कब किस तरह कैसे इस्तेमाल करना आप अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ आइटम यहाँ पर रखे हुए हैं किचन के, उनसे भी आपको मुतारिफ़ करा देते हैं। ये सैफ़रॉन यानी कि ज़ाफ़रान रखा हुआ है, हींग है यहाँ पर मौजूद, कुछ मसाले हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में, कुछ साबित हैं। हल्दी, धनिया, मिर्च ये पाउडर फॉर्म में है, साथ में सिया मिर्च, अजवाइन, ये सब साबित रखे हुए हैं यहाँ पर। सिवई रखी हुई है यहाँ पर। सिवई का इस्तेमाल आप रमज़ान में, गैर रमज़ान हर वक्त इसका इस्तेमाल किया था, और ईद के दिन तो ख़ास तौर से तरह तरह की डिशेस बनाई जाती हैं, कुछ इस्तेमाल ईद के दिन ज़्यादा ही बढ़ जाता है सिवई का। साथ में एक और हमदर्द का आइटम है यहाँ पर रखा हुआ, वो है शहद। शहद खाना सुन्नत है, और शहद के बारे में फरमाया भी गया कि जिस शख्स ने महीने में 3 मरतबा शहद का इस्तेमाल किया वो मोहल्ले के अमराज से दूर रहेगा। तो नाज़रीन, हमदर्द मौसम गर्मा का तरह तरह के जो मशरूबात आपके लिए फ्लेवर में लेकर के आया, पूरा इंतज़ाम हमदर्द ने कर दिया है। कुछ फ्यूजन भी है टेट्रा पैक के अंदर, साथ साथ किचन का भी उसने पूरे इंतज़ाम किया है। किचन का एक अहम ज़रूरत जो आप देख रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, वो भी लॉन्च किया हमदर्द ने मसालों के साथ साथ। तो इन सब का फ़ायदा उठाइए और इनको इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, अब जो स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान, उनसे आपका तारुफ़ करा देते हैं।
ہمارے پاس اسٹوڈیو موجود ہیں آپ کے ہر دل عزیز جناب مفتی محمد توحید قاسمی صاحب اور ساتھ میں مولانا محمود احمد قاسمی صاحب، آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ناظرین اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج موضوع ہمارا 29واں روزہ، اور اگر آج چاند ہو گیا تو کل انشاءاللہ عید ہوگی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں سعودی عرب وغیرہ میں عید ہو گئی تو زیادہ تر امکانات یہ ہیں کہ کل یہاں پر بھی انشاءاللہ عید ہو جائے۔ تو اب آخری دن اگر اس کو مان کر کے چلیں تو ویسے تو اگر ہو سکتا ہے کل کا بھی ہمیں روزہ مل جائے، لیکن اگر ہم اس کو آخری دن مان کر کے چلیں، ہمارا آخری دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا تھا عبادت کا، رحمت کا، اس کی بے پایا رحمت ہم پر برس رہی تھی، اب یہ نہیں ہے وہ تمام تر چیزیں کیا وہ ہم تمام تر حاصل کر چکے یا نہیں رہیں گے، وہ سب چیزیں رہیں، لیکن جو ایک رمضان کا مخصوص مہینہ تھا اس کے تعلق سے ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور واقعی حق تو پورا ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اب ان سے بچنے کے لیے جو ہمارا یہ ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے یا کس طرح سے اپنا محاسبہ کرے، جانتے ہیں توحید صاحب سے۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے اس بارے میں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں دی تھیں اور جس اعتبار سے ہمیں رمضان المبارک گزارنے کا ایک طریقہ دیا تھا، اس اعتبار سے ہم نے رمضان المبارک کو گزارا یا نہیں گزارا یہ ہم بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور بندے ہیں، ہمارے اعمال بھی بد سے بدتر ہیں، تو ہم وہ حق تو ادا نہیں کر سکتے جو کرنا چاہیے تھا۔ ہم روزہ رکھ کر کے جو ہے کھانے پینے سے تو رکے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیا دیگر گناہوں سے جو روزمرہ کرتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بدگوئی، اور آج کل اس سے بھی بڑا مین گناہ موبائل کے اندر جو ہوتا ہے، کیا ہم ان سے بچیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوشش تو سب نے کی لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ملوث بھی رہے، تو پورا مہینہ تقریباً گزر گیا، آخری یوم ہے یا ہو سکتا ہے کہ کل کا دن مل جائے، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تمام عبادات میں سب سے زیادہ مقدم استغفار اور اللہ سے توبہ کرنا کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ ادا کیا اس کو قبول فرما، اور جو کوتاہی کمی ہوئی اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرما دے۔ اور جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آخری عشرے کا بھی آخری حصہ جہنم سے آزادی کا معاملہ ہے، تو جہنم سے پناہ اور جنت کی طرف، یہ دو چیزیں اور زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ سے مانگی جائیں، چونکہ آج اگر چاند ہو جاتا ہے، یہ آنے والی جو رات ہے لیلۃ الجائزہ اسے کہا گیا ہے، یعنی انعام کی رات۔ اب ہم نے پورے مہینے جو بھی محنت کی، جیسی بھی محنت کی، یہ انعام ملنے کا وقت آیا ہے، تو اب ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے کہ اب آخری روزے میں اور رات میں تو پوری رات شاپنگ میں گزر جاتی ہے، مارکیٹوں میں گزر جاتی ہے، تو آخری عشرہ ہی شاپنگ میں گزر جاتا ہے، آخری عشرہ تو گزرتا ہی ہے اور یہ رات تو تقریباً پوری ہی گزر جاتی ہے، تو اس میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ، جس طریقے سے روزمرہ ہم نے عبادتیں کی، اللہ سے لو لگائی، جو بھی ہم نے کچھ کیا، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہم اللہ سے لو لگا کر کے رکھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے۔ دیکھیے وہی ہے کہ دو چیزوں کا نام ایمان ہے، امید اور خوف۔ رمضان المبارک کے تعلق سے بھی یہ دو چیزیں ہمارے ذہن میں آج ہونی چاہیے، اپنے اعمال کے مردود ہو جانے کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، کہ اصل تو یہ ہے کہ ہمارے عمل تو ایسے نہیں ہیں یا ہم ویسا تو نہیں کر سکے جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا، تراویح کا، روزوں کا، تلاوت کا اور دیگر عبادات کا، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے یہ بالکل تصور کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آخری حصہ ہے، ہم نے جو بھی کیا اللہ انشاءاللہ آج ہمیں پاک صاف کر دے گا اور معاف کر دے گا، اور اللہ تعالی ہمیں انعامات سے نوازے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں، اپنے اعمال کے مردود ہو جانے کا خوف بھی رکھیں، اور اس وقت یہ آخری مرحلے میں زیادہ اس چیز کا وہ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خوب انعامات سے نوازے گا۔ یقین طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، اور کوئی بھی آدمی جنت کے اندر کوئی آدمی سوچ لے کہ میں اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں چلا جاؤں گا، کوئی نہیں جا سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ میں سے کسی نے جسارت کی اور معلوم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ نے اعمال کا، لیکن ہاں جو ایک اطاعت اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ہمارا کام تو اس کا حکم کو پورا کرنا تھا، اس کے اندر تمام ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ جی مولانا صاحب، جیسے ہی مفتی صاحب نے فرمایا لیلۃ الجائزہ کے نام سے، لیلۃ الجائزہ، اب یہ رات اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی جیسے کہ یہ اب آخری عشرے کی ہے، تمام رمضانوں کی راتیں تھی، ورنہ پھر اس میں اور اس میں فرق کیا واقع رہ جائے گا، لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے رمضان گزرا ہے، آپ کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر تو عبادت تو کر سکتے ہیں، تمام تو اس کے اندر محاسبہ تو کر سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ جی ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا
کہ من قام لیلۃ العیدین، کہ جو شخص عیدین کی ان دو راتوں میں یعنی عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھتا ہے، لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن اور لوگوں کے قلوب مر جائیں گے۔ تو آج کی جو رات ہے یہ اہم ترین رات ہے، انعام بٹنے والی رات ہے، انعام لینے والی رات ہے۔ تو بڑا ہی غبی آدمی ہوگا، بڑا ہی بیوقوف آدمی ہوگا کہ جب انعام تقسیم ہونے کا، انعام لینے کا وقت آ جائے تو اپنے آپ کو شاپنگ میں، گھومنے ٹہلنے میں، نائی کی دکان پر اور یہاں وہاں اپنے آپ کو مصروف کر دے۔ آپ نے رات بھر مزدوری کی ہے، عبادت کی ہے، اللہ کی بندگی کی ہے، اور اللہ رب العزت نے آج کی شب کو انعام دینے کے لیے طے کیا ہوا ہے، اور آپ غائب ہو جائیں، انعام لینے والوں کی فہرست میں شامل ہی نہ ہوں آپ، تو ظاہر سی بات ہے انسان کی نادانی اور حماقت کی بات ہے۔ اس لیے آج کی اس رات کو اہم رات سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں رکھنا چاہیے۔ شاپنگ، گھومنا ٹہلنا، سیر و تفریح کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگانا چاہیے۔ تو مصعب یہ اس طرح سے واجب یا فرض یا اس کے درجے میں تو نہیں آئے گا نا آج کا؟ فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے، جی، یہ مباح کے درجے میں، مستحب مندوب کے درجے میں ہے۔ اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب آپ کا شب بیداری کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ یہ تو انسان کی اپنی طبیعت پر ہے، اپنی بشاشت قلبی کے اوپر ہے، اور اس بات پر ہے کہ بھائی جب انعام مل رہا ہے تو پھر انعام لینے سے غفلت کیوں برتے ہیں؟ تو رات میں رہے گا، دن کا معاملہ موقف ہو جائے گا کیا؟ نہیں، دن کا موقف نہیں ہوگا، چونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، تو اس وقت میں شب بیداری کرنا چاہیے۔ دیکھیے جو رات گزری ہے رمضان المبارک کی، تراویح کے بعد رات میں جاگنا تو ان میں بھی فرض نہیں تھا۔ جی، اگرچہ عید کی رات اور یہ رات برابر نہیں ہوں گی، لیکن فرض تو ان میں بھی نہیں تھا، واجب تو ان میں بھی نہیں تھا، جی، ان میں بھی نفل اور مستحب کا ہی درجہ تھا۔ لیکن آدمی اس امید میں کہ شاید شب قدر مل جائے، شاید جو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تو جس طریقے سے اسی امید پر رات گزاری ہے رمضان المبارک کی، تو یہ آخری انعام کی رات ہے۔ اگرچہ اب شب قدر ویسے تو پورے سال کا بھی ایک روایت میں ملتا ہے، لیکن اللہ سے قربت کا، اور خاص طور سے جیسے میں نے کہا اپنے احتساب کا، کہ پورے مہینے ہم نے کیا ہے، جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کے لیے کچھ اگر ہم زیادہ بھی نہیں تو کچھ حصہ اگر جو ہے اس رات میں بھی ہم عبادت کر لیں، اللہ سے مانگ لیں، اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس رات میں تو سب سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی فائدہ۔ مجھے آپ نے صحیح کہا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں یقینی طور پر اگر نہیں بھی ہے اس کا تو ایک عام رات کی اس میں بھی، کیونکہ کچھ لوگ میں نے اس کے بارے میں سنا، جب میں نے تھوڑا سا دیکھا اس کے بارے میں تو میرا بھی تھا، تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں، ہم نے عید کا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر کے کچھ میٹھا کھا کر کے دن میں اعلان کر دیا رمضان ختم ہو گیا۔ یہ ہے ان کا، میں روزہ رکھنا ہی حرام ہے عید کے دن، تو حرام قرار دے دیا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اس نے عربوں کا یا کوئی بھی جو قاعدہ تھا، جیسے ہم آپ 3 ٹائم کھاتے ہیں، ان کا یہ قاعدہ نہیں تھا 3 ٹائم کھانے کا، ان کے ہاں تو اٹھے دوپہر کا کھانا ہوتا تھا، ناشتے کا، جیسے یہ تو ہم اب ہمارے ماڈرن ٹائم میں ہم آ گئے، ورنہ ہم بھی اٹھ کر کے ہم نے یہ بھی دیکھا وقت کاشتکاروں میں، دیہاتوں میں اب بھی لوگ وہ اٹھ کے ایسے سیدھا ہیں کھیت کہ میں صبح 9-10 بجے کھاتے ہیں اور شام میں 4 بجے کھاتے ہیں، بس 2 ٹائم 2 ٹائم کا ہوا کرتا تھا۔ تو وہ ایک اعلان، تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو بولے تو پھر اگر آپ اس رات کو بھی اسی میں جوڑ دیں گے تو پھر آپ میں رمضان میں فرق کیا کر رہے ہیں پھر کہ رمضان کے ختم ہونے کا اعلان کیسے؟ دیکھیے ان راتوں کا جو قطعاً نہیں، اس رمضان المبارک کی راتوں سے ان کو قطعاً نہیں ملایا جا سکتا، ہاں وہی، اور دونوں میں کوئی مماثلت بھی نہیں ہے۔ ہاں وہی وہی کہہ رہے تھے۔ لیکن وہ آدمی کہ جسے اپنے عمل کی کوتاہی کا احساس ہو تو وہ تو کوئی موقع کیوں جانے دے گا؟ صحیح بات ہے بھائی ٹھیک ہے، رمضان چلا گیا، رمضان تو چاند دکھنے کے بعد رخصت ہو گیا، لیکن اب جو موقع ہمیں مل رہا، جیسا بھی مل رہا، اسے بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نہیں بھی ہے تو کم سے کم ایک وہ بھی ہے تو اس، اور اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے تو ہر رات کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پکارتے ہی آخری حصے میں رات کے کہ ہے کوئی مانگنے والا، تو اپنا احتساب کر کے اس طرح سے اس پہ تاکہ اس میں چیم گویا کریں یا کچھ کریں، اس کے اوپر بات یہ ہے تو اس وقت اپنا احتساب کر لیں، کم سے کم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت بھی بخشے گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہا مولانا صاحب عید کے دن تو یہ فرشتوں سے کہتا ہے اس طرح سے کہ کیا کہ جس آدمی نے پوری مزدوری کی ہو
کیا حق ہے اس کا، کیا بنتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا حق دے دیا جائے پوری طرح سے. تو اللہ تعالیٰ وہاں اعلان بھی کرا تم بخشائے تمام طرح اپنے وہاں پر اس کے لیے چلے جاؤ، تمام لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے. لیکن کچھ بدبخت ایسے ہو جاتے ہیں جو آج کے دن بھی اس وقت بھی محروم رہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خاص طور سے جو لوگ روزے سے محروم رہتے ہیں ان کے لیے تو بڑا سخت الفاظ استعمال کرتا ہے. جی ماں صاحب. خاص طور سے وہ لوگ جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنی مغفرت نہ کروانے لوگ ہیں، اسی طریقے سے وہ قطع رحمی کرنے والے لوگ ہیں، رشتے ناطے کو توڑنے والے لوگ ہیں، اور شراب کے عادی لوگ ہیں کہ رمضان شریف کے اندر بھی انہوں نے شرابیں نہیں چھوڑی ہیں، شرابیں پیتے رہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں کہ رمضان شریف میں بھی شراب پی ہے، قطع رحمی کرنے والے لوگ ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، رمضان شریف کا مہینہ پایا ہے پھر بھی اس کی قدر نہیں کی، یہ تمام افراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس طرح کے عام جو معافی کے ایام ہوتے ہیں، مغفرت کے ایام ہوتے ہیں، اس مغفرت کے سیزن سے اور ایام سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو خارج کر رکھا ہے. پتہ ہی چلا کہ یہ لوگ بڑے مجرم ہیں. یہ مجرم ہیں، صرف اللہ کے مجرم نہیں ہیں بلکہ انسانیت کے مجرم ہیں، بنی نوع انسانی کے مجرم ہیں، سماج کے مجرم ہیں، انسانیت کے مجرم ہیں. جو آدمی اپنے ماں باپ سے نافرمانی کرے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، رشتہ داروں کا خیال نہ کرے، سماج کے اندر نفرت اور سماج کے اندر خرافات کا ماحول پیدا کرے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام والی راتیں، انعام والے ایام جو عطا کیے گئے تھے اس کی قدر نہ کرے، ظاہر سی بات ہے ایسے آدمی کے لیے محرومی ہی محرومی ہے، اور ایسے آدمی کے لیے بدقسمتی ہی بدقسمتی ہے جو اس طرح کے مواقع کو گنوا دے اور اس طرح کے ایام کے اندر بھی اس طرح کے خرافات کرتا رہے. اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. 2 کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر اور مزید موقع ملا تو بات کریں. مدبر قادری صاحب ہیں اور شکیلہ صاحبہ. پہلے قادری صاحب آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ. یہ تو ہر آدمی اپنی حیثیت یہ جو ختم ہوتے ہیں قرآن پاک جو تراویح کی بات، ہر آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ جو ہے وہ دیتا ہے. لیکن یہ میری اگر حیثیت 500 روپے کی ہے تو جو متولی اور جو ان کے ممبر صاحب ہیں وہ نہیں صاحب آپ کو یہ 500 نہیں 2000 دینا ہے یا 1000 دینا ہے، مطلب اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی متولیوں جن کے جو ہوتے ہیں مسجدوں کے ہوتے ہیں ممبر ہوتے ہیں، یہ اپنی نام کی خاطر مطلب کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ جو دیتے ہیں نذرانہ، تو یہ صحیح ہے. اور مسجد میں بھی کام ہونا ہے اور اس کے علاوہ اتنا نذرانہ دیتے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے اگر میری بات میں کچھ غلطی ہو تو ذرا اس کے ساتھ میں بہت کی بات سمجھائیں، یہ صحیح ہے ایسا کرنا ہے یا غلط ہے؟ بس یہ قادری صاحب یہ 1.5 لاکھ روپے اپنے ذاتی اس سے پیسے سے دے رہے ہیں یا سب سے اکٹھا کر کے دے رہے ہیں؟ نہیں، سب سے اکٹھا کر کے دے رہے ہیں. مطلب اچھا، سب سے اور اس میں مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ میری حیثیت 500 کی ہے. ہاں سمجھ گیا بات، پوری تو بات نہیں ہے. صاحب یہ آپ کو 500 نہیں، آپ کو 1000 دینا ہے. جی پہنچ گئی بات آپ کی. شکیلہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. آپ کے سوال کو بھی جمع کر لیتے ہیں، فرمائیے. شکیلہ صاحبہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. ہاں سر، ہماری اب فون کرے تھے نا آپ کو. کیا کرنا ہے؟ ہلو جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. کیا بولی تھی؟ ہمارے ہوبلی تھی. سر کیا ہلو سر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ لوگ سوال بیان کیجئے، ٹی وی کی آواز بند کیجئے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے کیا سوال ہے. حضرت آپ کو بات کرنا چاہتے تھے. میں مجھ سے بات کرنی تھی. ساتھ گھر بنا رہی ہوں، میں نیا گھر بنا رہی. اچھا ٹھیک. ایسا گھر میں ہے، وہ پرانے گھر میں ہے نہیں، ایسا گھر میں خالی پیسہ دکھ رہا ہے. خواب میں خواب دیکھا آپ نے؟ پیسہ خواب کے لیے معذرت ہے محترمہ، خواب کے لیے کچھ اور سوال بتائے اگر ہو تو بتا سکتی. خواب میں ایسا پیسہ دکھنے کا. خواب کے لیے معذرت ہے محترمہ، پھر کبھی. جی یہ ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑا اہم مسائل ہے. اور جو ابھی انہوں نے بات کہی نا کہ آپ جو ہے کہ ہم نے اپنی مسجد میں فلاں صاحب کو 5 لاکھ روپے دے دیے، 50,000 روپے دے دیے، اس طرح سے
اب وہ اس طرح سے جبر کر کے اکٹھا کرنا پیسہ، آپ کسی جا کے آپ چاہے زیادہ سے زیادہ کتنا دے سکتے ہیں، حیثیت یہ نہیں منع کیا جا رہا، لیکن آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ دے رہا اپنی خوشی سے 100 روپے تو دے رہا 200 روپے، یہ تو اس پہ نہیں جی آپ کو اتنے دینے، اس کی یہ کہا تک؟ دیکھیے ان کے سوال کے دو جز ہیں، سوال تو ایک ہی ہے لیکن دو پہلو ہیں۔ پہلا تو ان کا یہ کہ جبریہ کسی سے وصول کرنا، تو اس کو تو کوئی جائز نہیں کہہ سکتا، اور نہ یہ جائز ہے اور نہ اس کی اجازت ہے کہ اس سے جبر کیا جائے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باحیثیت ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا ایک دوسرے سے تعلقات کی بنا پر تھوڑا کہ بھائی اور زیادہ دے، یا ایک ترغیبی طور پر یا اس طرح کا اگر کر دیں تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جبریہ اس میں کیا کسی بھی چندے میں، چاہے وہ رمضان المبارک کا ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ ہو، مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، کوئی بھی ہو، جبر تو نہیں ہو سکتا۔ اگر جبر کریں گے تو وہ بلا طیب خاطر مال لینا لازم آئے گا، جو ناجائز ہے، حرام ہے۔ کبھی کبھی محسوس آپ کی بات کو روک کے کہہ رہا ہوں عمارت کے ساتھ، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے آدمی اپنی عزت چھپائے ہوئے جسے کہتے ہیں نا، اب وہ اوپر سے اس کی حیثیت ہے، سب کچھ لوگ دکھائی دے رہا اس کو، اب اس کو 6 لوگوں کے بیچ تو نے دیا کہ نکال، اب اس طرح سے بات، تو اس کو اس طرح سے کرنا، تو یہ بتا تو رہا ہوں کہ جبریہ تو درست نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ دوست کے حالات کو جانتا ہے، اندرونی حالات کو بھی جانتا ہے، باہری حالات کو بھی جانتا ہے، تو اگر اس طرح دوستی کے خاطر، تعلقات کی خاطر اگر آدمی کوئی وہ کر رہا ہے تو اس کی کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے اس کے کرنے میں، لیکن عموماً جو بعض جگہ اس طرح ہوتا ہے کہ جبر کیا جاتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے، تو اس کی تو کسی بھی معاملے میں اجازت نہیں ہے، اور کسی بھی رخ پر جو ہے اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن دوسرا رخ جو انہوں نے کہا کہ مسجد میں ضرورت ہے اور وہ امام صاحب کو دے رہے ہیں، تو یہاں یہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو چندہ کیا جا رہا ہے وہ امام صاحب کے نام پر ہی کیا جا رہا، مسجد کی تعمیر کے یا مسجد کی ضرورت کے نام پر نہیں کیا جا رہا، تو اس لیے اس میں مسجد کا حق لانا یا یہ کہنا کہ مسجد میں کام کی ضرورت ہے پھر امام صاحب کو اتنا کیوں دے رہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ نے جس مقصد کے لیے چندہ کیا ہے اسی مقصد میں آپ اس کو استعمال کریں، یہ درست نہیں ہے کہ آپ جو ہے لوگوں سے جھوٹ بول کے لے رہے ہیں کہ میں دینے امام صاحب کو، اور امام صاحب کو نہ دے کر کے آپ مسجد میں لگا رہے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات ہم تو یہ دیکھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کسی مسجد کا معاملہ یہ ہو جو یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد کی تعمیرات میں اور مسجد کی دیگر چیزوں میں تو آدمی اتنا زیادہ پیسہ لگاتا ہے، بلکہ بے ضرورت پیسہ لگاتا ہے جہاں ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور جب امام کا، مؤذن کی تنخواہ وغیرہ کا معاملہ آتا ہے تو وہی اتنی کم تنخواہ ہوتی ہے اور اتنی معمولی تنخواہ ہوتی ہے کہ ایک مزدور بھی اس میں گزارا نہیں کر سکتا۔ تو ہم بجائے یہ سوچنے کے کہ بھائی امام صاحب کی مدد کریں، تعاون کریں، اور الٹا ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ضرورت مسجد کی ہے پھر ان کو اتنا کیوں دیا جا رہا ہے۔ ہاں دکھاوا تو نہیں ہونا چاہیے، دکھاوے کی تو بالکل اپنی جگہ ممانعت ہے، ریاکاری تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی اس طرح کا تعاون کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، اور بلکہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ جو مستقل آپ کے امام ہیں، مستقل مؤذنین ہیں، ان کی اس طریقے سے بڑھ چڑھ کر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مستقل تنخواہیں بھی بڑھانی چاہیے۔ رمضان میں اس طرح کا موقع آتا ہے تو اگلے سال کے لیے مستقل اعلان کر دیا جائے کہ بھائی امام صاحب کی اتنی تنخواہ بڑھائی جا رہی ہے، تو ہونا چاہیے یہ چیز ہے، اس سے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام بھی تو مستقل مسجد کی ضرورت ہے، مسجد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت ہے، مسجد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کی ضرورتوں کو اگنور کر کے اور درکنار کر کے ٹائل ہے، پتھر ہے، جھاڑ فانوس ہے، یہ تمام چیزیں اس میں لگاتے ہیں جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس طرح کی۔ لیکن اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ابھی ٹائل پتھر لگائے تھے، سال بھر نہیں ہوئے، اس کو توڑ کر کے پھر نئے لگائے جا رہے ہیں۔ بیلنس بنا ہوا ہے مسجد میں، تو یہ نہیں کہ امام صاحب کی تنخواہ بڑھا دیں، مؤذن کی تنخواہ بڑھا دیں، اس میں وہی اچھی خاصی چیز کو توڑ کر کے پھر اس میں پیسہ لگاتے ہیں۔ یہ فضول خرچیاں کسی کو نظر نہیں آتی، امام صاحب کو اگر دینے کا نمبر آ جائے تو سب کو نظر آتا کہ یہ اتنا کیوں دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو چاہے مسجد تعمیر ہو رہی ہو یا امام صاحب کے دینے کی بات ہو رہی ہو، محلے والے کیا کرتے ہیں، جو ایک مسجد ہے جن کے اس میں نمازی وغیرہ ہوتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں کہ اتنے گھر ہیں اس میں ممبر یا نائب بھی ہوتے سبھی گھر سے، وہ کیا کر دیتے ہیں کہ مسجد تعمیر ہو یا امام صاحب کا کی بات ہو کہ ہر گھر سے 1000 روپے ہو جائیں گے، اس طرح سے کر کے ڈال دینا۔ تو اس طرح سے یہ تو خیر اس کے اندر آئے گا نا کہ اب آدمی یہ تو یہ آپ خوشی سے جا کے کہہ دیے جو بھی جس کی حیثیت اپنا دے سکتا ہے اس کے اندر۔ نہیں، فکس تو نہیں کرتے ہیں لوگ، فکس تو نہیں کرتے ہیں، کمیٹی چھوٹی چھوٹی جگہ میں ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ثواب دید کے اوپر ہوتا ہے، اور ثواب دید کے اوپر کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی اگر آپ کسی ایسے آدمی کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں جو اثر و رسوخ والا ہے، اور اس کے اثر و رسوخ کی بنیاد پر آپ پر پریشر آئے گا، دباؤ آئے گا، پھر آپ چندہ زیادہ دیں گے، علماء نے منع لکھا ہے، اس کو ناجائز لکھا ہے، ٹھیک ہے۔
تو آپ تو لوگوں کی ثوابدید پہ چھوڑ دیں کہ بھائی آپ کی گنجائش کیا ہے، یا محلے میں آپ رہتے تو کم سے کم محلے کے ناطے آپ جانتے ہی جانتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کی کیا حیثیت ہے، فلاں آدمی کی کیا حیثیت ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ خیر کے کاموں کے اندر لوگ اس طرح سے اپنی جیب کو تنگ کر لیتے ہیں، جہاں دنیا داری کی باتیں آتی ہے اور دیگر اور مسائل آتے ہیں، فضول خرچی کی باتیں آتی ہے، تو وہاں پہ خوب خرچ کرتے ہیں لوگ۔ نہیں دیکھیں، عام طور سے جو چھوٹی جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کچھ ممبر بنا دیے جاتے ہیں یا ٹھیک ٹھاک گھر دیکھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ اتنے روپے ماہانہ یا سالانہ آپ کو دینے ہیں، لیکن عام طور سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اتنا نہیں ہوتے کہ بوجھ بنے کسی کے اوپر۔ اس سے زیادہ تو آدمی یوں ہی فضول خرچی میں غریب بھی اڑا دیتا ہے۔ بھائی اگر 100 روپے مہینہ یا 50 روپے مہینہ اگر رکھ بھی دیے تو کیا مشکل ہے اس میں مہینہ؟ 800 روپے سال اگر رکھ دیے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ دیکھیں مسجد کی جس طریقے سے ہماری روزمرہ کی گھر کی ضروریات ہیں، اس طریقے سے ہماری مسجد کی بھی ضروریات ہیں۔ بھائی امام ہے، مؤذن ہے، ہم نے دیکھا کہ جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں پر کئی وقت امام ہی نہیں ہوتا اور جماعت تک نہیں ہوتی مسجد کے اندر، تو اس کو بھی ذمہ داری سمجھنا چاہیے، اسے بوجھ نہیں سمجھ۔ ہاں اتنا تو نہ رکھے کہ نہ دے سکے، لیکن اگر اس طرح ماہانہ تقسیم کر دیا جائے کہ بھائی 50 روپے مہینہ 100 روپے مہینہ آپ کو دینا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ دونوں ہی پہلو ہیں ناظرین کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ ہم اپنی خیر کے کاموں میں جیب جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں ہماری جیب سے گیا، جبکہ اس کا جو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، کس قدر اجر دے گا، سمجھ لے کہ جیسے گیہوں کے کوئی بال ہے، ایک دانہ آپ نے بو دیا، اس کے اندر 7 والے نے کی، ہر ایک اندر 100 دانے، تو کتنا بڑا، اس سے بھی زیادہ جو آپ کو اجر دے گا۔ خیر کاموں ہماری ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا پہلو ایک اور یہ بھی ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ بھائی سر ایک کے اوپر کر دیا کہ وقت تمہیں اس کا دینا ہے۔ حالات ایمرجنسی میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو جہاں وہ ان کی بتا رہا ہوں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں ان کے بارے میں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، تو یہ سمجھ لیجیے جنگ تبوک جیسا موقع، اس وقت بھی آپ نے کسی پر جبر نہیں کیا۔ کوئی پورا مال لے آیا تو پورا کا مولا، کوئی آدھے لے آیا آدھا، کوئی آدمی چند کھجورے لے آیا تو وہ بھی قبول۔ تو کسی پہ دونوں طرف سے جو ہے اعتدال کا اگر معاملہ ہوگا تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اور جو ابھی مولانا صاحب نے ایک بات کہی کہ امام جہاں مسجد کی اور ضروریات ہے، ان سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ امام ہے۔ اس کی امام ہی نہیں ہوگا، آپ عالی شان بنا کے کھڑا کر دیے، کیا کریں گے اس کا؟ آپ خود تو وہاں پڑھاتے نہیں ہیں، خود تو وہاں نماز بول تو ہمارا حال ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر سے موقع ملے گا اور بات کریں گے رمضان کے بعد ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے۔ ابراہیم صاحب کو شامل کر لیتے ہیں۔ فرمائیے کیا سوال ہے ابراہیم صاحب؟ آپ ابراہیم صاحب فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک مہینے میں آخری عشرے میں جو تاخر آتے ہیں 21، 23، 25، 27، یہ تاخراتیں 5 تاخراتیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف صاف نازل فرمایا، حتیٰ فجر کی نماز تک ملائکہ رہتی 1000 مہینوں سے بہتر ہے بل۔ لیکن جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں بہت قدیم زمانے سے امام صاحب ہر مسجد میں اس مسائل کو اللہ کے حق کو سناتے ہیں، لیکن بعض مسجدوں میں تاخراتوں کا اصولی نہیں چلتا، رواجی نہیں رہتا، خالی اس 27 میں رات کے ایک دن جاگتے ہیں۔ اس کا کیا بہت بڑا صدمہ ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے بول کے معلومات کرنے کے واسطے پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ دیکھیے بھائی، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ چیز رسم و رواج نہیں ہے یا یہ مسجد کی رونق نہیں ہے، اصل تو انفرادی عبادت ہے، طاق راتوں میں ہو یا ویسے مخصوص راتوں میں ہو، یہ انفرادی عبادت ہے، اور اصل تو یہ ہے کہ گھروں کے اندر ہو، افضل اور بہتر یہی ہے۔ ہاں مسجد کے اندر بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی چلو مسجد کے اندر کر لیا جاتا تو اس سے بھی جو ہے ایک دم منع نہیں کیا جاتا کہ ٹھیک ہے کر لو۔ تو جب ائمہ ترغیب دے رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور تقریباً ہر جگہ میں سمجھتا کہ اس وقت تو اس دور میں تو دیہاتوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جہاں نہ سمجھایا جاتا ہو، سب جگہ پیغام تو پہنچ ہی جاتا ہے۔ کہیں یہ ہے کہ زیادہ اہتمام سے کرتے ہیں، اور بلکہ کہیں تو اتنا اہتمام سے کرتے ہیں کہ وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اتنا اہتمام کر لیتے ہیں، اور کہیں جو ہے زیادہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال دیکھیے یہ ترغیبی بات ہے، کوئی فرض یا واجب والی بات نہیں ہے کہ اس میں زور یا جبر کیا جائے۔ اس لیے بس لوگوں کو ترغیب دیں، جو کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی سو رہا تو وہ گنہگار نہیں ہے، یا کوئی عبادت نہیں کر رہا تو وہ کوئی اللہ کی پکڑ میں نہیں ہے۔ اس لیے ترغیب دینا امام کا کام ہے، زور زبردستی کرنا امام کا کام نہیں ہے۔ جی
ناظرین پروگرام اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں، ایک بار پھر آپ کو ان کے بارے میں جانکاری دے دوں۔ سبھی پروڈکٹ ہمدرد کے تیار کرتا پروڈکٹس ہیں۔ ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹ ہیں وہ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے۔ روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں۔ اب ہمدرد نے ڈائبٹک پیشنٹ کا خیال کرتے ہوئے شوگر فری روح افزا بھی لانچ کیا ہے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 2 اسکویش ہیں، لیمن اور اورنج، ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں ہمدرد نے روح افزا کے کچھ فیوژن بھی ٹیٹرا پیک کے اندر لانچ کیے ہیں، جیسے لیچی مینگو۔ ساتھ میں آپ لسی اور ملک شیک رکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ اور فلیور مشروبات ہیں، شربت خس، شربت سندہ، شربت گلاب، اور ساتھ میں ریڈ رش، یہ ایک انرجی ڈرنک ہے۔ ناریل پانی بھی ان کے ساتھ رکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے استعمال سے بھی راحت محسوس کریں گے۔ اور ساتھ میں جامع شیری ہے، یہاں پہ ایک اور مشروب ہے رکھا ہوا۔ اور اس کے علاوہ یہ انرجی کے لیے گلوکوز ڈی 2 فلیور میں لانچ کیا گیا ہے، جیسے اورنج اور ریگولر، جو آپ کو پسند ہو آپ اس کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد بھی یہاں موجود ہے، شہد کھانا سنت ہے، تو شہد کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کچھ کچن کے آئٹم ہیں، ادھر بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ سب گول رکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی فائدے سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، آپ کب کیسے کس طرح استعمال کرنا آپ جانتے ہی ہیں۔ اور ساتھ میں اب کچن کے آئٹم کی طرف آتے ہیں۔ یہ سیفران یعنی کہ زعفران اور ہینگ، یہ بھی رکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا بھی استعمال کیجیے۔ ساتھ میں کچن کی ایک اہم ضرورت ہے، مسٹرڈ آئل، وہ بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ مسالے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر، کچھ ثابت ہیں جیسے کہ اجوائن اور سیاہ مرچ، کچھ پاؤڈر فارم میں موجود ہیں جیسے کہ ہلدی، دھنیا، مرچ، یہ پاؤڈر فارم میں موجود ہیں۔ ساتھ ہی اس کے رکھا ہوئی ہیں سوئیاں، جو عید کے دن، حالانکہ بغیر عید کے رمضان میں، غیر رمضان بھی استعمال کرتے ہیں، اور عید کے دن ان کا استعمال کچھ زیادہ بڑھ جاتا ہے، طرح طرح کی ڈشز آپ تیار کرتے ہیں۔ عید کے دن اگر سوئیاں نہ ہو تو کچھ نہ کچھ ادھورا رہ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کمی محسوس ہوتی۔ تو ہمدرد نے جہاں تک موسم گرما کا اپنے کے لیے طرح طرح کے مشروبات لے کر کے آیا ہے، الگ الگ فلیور میں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کچن ہے اس کا بھی بھرپور انتظام کیا ہے، تو آپ اس کو استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے۔ ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی اپنا نام بتائیے، سوال بیان کیجئے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیے۔ جی بھائی، ہم دعا کرنے میں ولی اللہ، پیغمبر، رسول کا وسیلہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ اسی طرح ہم جو تہجد پر نماز پڑھتے ہیں، یا سبع قدر کے نماز، یا قرآن شریف ہے، اس کا بھی وسیلہ ہم دے کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور جو زندہ پیغمبر لوگ ہیں، ابھی عیسیٰ علیہ السلام ہے، خاص خضر بابا ہے، ان لوگ کا بھی وسیلہ لگا کے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، تو سبھی کی، سارے پیغمبر، سارے اولیاء، قرآن جو کچھ کیا، سب کا وسیلہ لگانا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیے، اکابرین کا، اپنے اعمال کا، انبیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، مانگ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو اس سے پہلے انبیاء گزرے ان کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے بعض اعمال وہ ہیں جن اعمال کا بھی وسیلہ دے کر کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور بخاری شریف کو ایک روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ 3 حضرات کہیں سفر کر رہے تھے اور کسی غار میں بیٹھے تھے، سیلاب بارش آ گئی تھی، تو وہ باضابطہ اس کا سوراخ، اس کا منہ بند ہو گیا تھا۔ تو ان تینوں نے اپنے اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اپنے اپنے عمل کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، تو اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ اس پتھر کو سرکایا تھا، تو وہاں سے نجات ملی تھی۔ تو اپنے عمل کے ذریعہ بھی اور انبیاء کرام کے وسیلے سے بھی دعا مانگا جا سکتا ہے۔ آفرین صاحب آئے، فرمائیے آفرین، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے تایا مرشد بن گئے ہیں اور ایک پیر کے پیر پڑ گئے ہیں، ہمارے دادی ان کو بات نہیں کرتے، وہ عمرہ کو جا رہے ہیں، ان کو بات کر کے جانا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، کوئی بھی بندہ معافی مانگے تو بڑوں کو چاہیے کہ معاف کر دینا چاہیے، اگر نہیں کرتے تو پھر اللہ کی پکڑ میں وہ آئیں گے۔ اب بھائی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیر تک پڑ رہے ہیں پھر بھی وہ معاف نہیں کر رہے، یا تو یہ ہے کہ کیا غلطی کی ہے وہ ہے اس کی تلافی کریں،
یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. بہرحال اگر عمرے کو جا رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ان سے ملاقات کریں. اب ان کی مرضی کہ وہ ان سے بات کریں نہ کریں، لیکن یہ اپنا فرض پورا کریں اور اس کے بعد عمرے کو چلے جائیں. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ان کو راضی کر دے گا، یا آخرت میں تو اجر دے گا ہی انشاءاللہ. امجد صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میرا سوال ہے، جی. اب جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا، یہ زکوٰۃ جو ہے ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمیں دیکھے دکھاتے ہیں بہت سے لوگ جو مجبور ہوتے ہیں، ہمیں جو دیکھے ہوئے ان کو دینا ہے، صحیح ہے نا؟ اور یہ جو باہر سے آتے ہیں مانگنے، وہ چپ کے ٹوپی پہن لیتے ہیں، چپ کے ایسے ہی بہانے بناتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں پیسہ. یہ کیا صحیح ہے؟ جی مفتی صاحب. کتنے پیسہ ہے؟ جی بالکل صحیح ہے آپ کی سوچ. جو اپنے آس پڑوس کے ہیں یا اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے قریبی ہیں، جن کے حالات ہمیں معلوم ہیں کہ واقعی یہ ضرورت مند ہیں، تو پہلا حق بھی انہی کا ہے اور انہیں دینا بھی چاہیے. باقی جو یہ ڈھونگ بنا کر کے یہ اس طریقے سے پیشہ ور فقراء آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا تو قطعاً جائز ہے ہی نہیں، اور بلکہ علماء نے تو ان کو ویسے دینے سے بھی بعض نے جو ہے حرام قرار دیا ہے، جائز قرار نہیں دیا. لیکن چلیے کسی درجے میں اگر آپ ان کو دے بھی تھے تو زکوٰۃ یا صدقات واجبہ دینے کا ان کو بالکل حق نہیں ہے. ہاں کوئی دور سے بھی آ رہا اور آپ کو تحقیق ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، یا آپ تحقیق کر کے پتہ لگا سکتے ہیں، تو پھر دینا جائز ہوگا. ورنہ تو پہلا حق اپنے محلے والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے آس پڑوس والوں کا ہے جو ضرورت مند ہے. اچھا مفتی، جیسا بھی کہہ رہے تھے پڑوسیوں کا، آدمی پڑوس کا حال جانتا ہی زیادہ جو بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے لوگ اپنے رشتہ داروں سے یہ پیسہ لینا اس طرح کا اچھا نہیں سمجھتے، کہ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں آنکھ میں شرم رہے گی یا کچھ نہ کچھ، کہ ہاں کیونکہ زکوٰۃ اور خیرات جو ایک گھرانے اچھے لوگ ہیں، یہ نہیں ایک تو مانگنے والے، دوسری بات وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہمیں وہ رہیں گے، تو وہ لینا بھی اپنے قریبی والوں سے لینا ہی پسند نہیں کرتے اس طرح کا پیسہ. تو انہیں کیسے دیا جائے گا؟ ان کی مدد کیسے جائے گی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہہ کر دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ تو ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر دیں. اور رشتہ داروں کو دینا تو بڑا آسان ہے. آپ ان کے گھر عام طور سے رشتہ داروں میں جانا آنا ہوتا ہی ہے. آپ گئے، ان کے کسی بچے کو آپ نے پکڑا دیا خاموشی کے ساتھ، آپ نے کسی اور بہانے سے ان کو دے دیے، کوئی تحفہ لے کر کے آپ چلے گئے. بہت سے بہانے ہیں رشتہ داروں کو دینے کے. مجھے بہت آپ نے کہا بچے کو دے دیا، ہاں یہ اب وہ پیسہ بچے کا ہو گیا. مجھے اس پر ایک سوال ابھی ذہن میں آ گیا. ہم عید کے دن عیدی کے طور پر بچوں کو دیتے ہیں پیسے، ماں باپ ان کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، کیا یہ لینا جائز ہے؟ ماں باپ کو ویسے تو لینا جائز نہیں ہے، لیکن ماں باپ ان کی ضرورت میں تو خرچ کر سکتے ہیں. بچوں کا پیسہ بچوں کی ضرورت میں تو خرچ کر سکتے ہیں. یہ تو ان کے کپڑے بنانے ہیں، کوئی اور کام کرنے ہیں، اس میں تو خرچ کیے جا سکتے ہیں. اور یہ صرف زکوٰۃ کا ہی معاملہ نہیں ہے، یہ تو ہدیہ یا تحفہ ویسے بھی کوئی دے رہا ہے. میں ادھر نہیں جا رہا. اب تو دوسرا سوال بنا لیا میں نے اس کو، کیوں ایسا کہ بچوں سے لے لیے، اب وہ اکثر و بیشتر ان کی مد میں خرچ نہیں ہوتے، تو یہ حق تلفی ہوئی یا کیا ہوا؟ اس کے بارے میں نہیں، وہ تو غلط ہے. جو ان کا مد ہے ان کے مد میں اس کو خرچ ہونا چاہیے تھا. اور یہ یہاں پر بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے ہم سے. حالانکہ کفالت کر رہے ہیں ہم لوگ، ماں باپ یا اسی طریقے سرپرست اس سے کہیں زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. تو اگر بچوں کا لینا ہے تو بچوں کے اوپر ہی خرچ کرنا. مجھ سے میرا سوال وہ نہیں ہے. بچوں سے ہم تو کئی گنا خرچ، مان لیجیے اس سے کیا لیا، 1000 روپے لے لیے، 2000 روپے لے لیے، آپ نے اس کے 10,000 خرچ کر دیے، لیکن وہ پیسہ جو 2000 روپے اسی کی مد میں خرچ ہونا چاہیے. یہاں پہ کوتاہی ہوتی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. ہاں کوتاہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر گناہ کے کئی نئے مرتکب ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے، اگر بچے کا پیسہ ہے وہ تو اس بچے کے مد میں ہی کرنا چاہیے. کوتاہی تو ہوتی ہے. اور ایک بات میں اور عرض کر دوں یہاں پر کہ جہاں تک رہی بات ضرورت مند یا غیر ضرورت مند کے پہچان کی، کہ ہم جانیں کیسے کون آدمی ضرورت مند ہے یا ضرورت مند نہیں ہے، قرآن شریف نے اس کا ایک معیار بیان کیا ہے، وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، کہ جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں نا وہ آپ سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے ہیں. جس طرح سے عام طور سے جو سائلین ہوتے ہیں چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، گلی کوچے میں گھومتے رہتے ہیں، ان کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی جیب سے نکالنے نہیں لیں گے آپ کے پیچھا نہیں چھوڑیں گے. لیکن جو ضرورت مند ہوتے ہیں اور واقعی ضرورت ہے ان لوگوں کی، اولاً تو وہ کہتے نہیں ہیں اپنے سفید پوشی کی وجہ سے. اگر انہوں نے کہہ بھی دیا تو ایک مرتبہ کہہ دیا بس، آپ نے توجہ کیا تو اچھی بات ہو، ورنہ پھر آپ سے بار بار اصرار نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے ان لوگوں کی جو ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ آپ سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے.
صاحب میں ابھی جو ذہن بات آئی تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کے لیے کر دیجیے. اب کوئی مہمان آیا گھر پر اور اس نے دیکھا بچہ ہمارا 6 مہینے کا 2 سال کا, یا ابھی اس کو تو اتنی سمجھ, وہ گئے اس کے ہاتھ میں بھی 500 روپے اس طرح سے کر کے, اب وہ پیسہ جو ہم اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہیں یا ایک ملا کر خرچ کر لیتے ہیں, نہ کہ اس پیسے کو بچے کے اوپر خرچ کریں, تو یہ کتنا بڑا ہوتا ہے, یہ کتنا بڑا, یا اس کے اندر ہم زبردستی حالانکہ اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں, تو اگر اس رقم کو سیپریٹ کر کے اس پہ ادا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حق تلفی میں آئے گا, کس میں آئے گا, یا کسی کا اس میں آئے گا, کیونکہ اس کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس طرح سے جب کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, مجھے اس طرح سے بتایا تھا. بالکل حق تلفی ہے اور بالکل دوسرے کا حق لینا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر لے کر آپ نے استعمال کر لیا اور بعد میں اسی نیت سے ان کے اوپر خرچ کر دیا تو اس میں کوئی صرف حرج نیت کی ماں باپ بات تو ہے. متولی ہیں, ماں باپ تو متولی ہیں اس بچے کے. بالکل. جو بچہ نابالغ ہے, جو بچہ نابالغ ہے اس بچے کے متولی تو ماں باپ ہیں. جی جی. اب اگر اس کی ملکیت میں کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ ملکیت تو ماں باپ کی ملکیت ہوگی, وہ ملکیت تو ماں باپ کی ملکیت ہوگی. ہاں بالغ ہے تو بالغ ہونے کے بعد نہیں کہہ سکتے وہ پھر وہ ملکیت بچے کی ہوگی, لیکن اگر نابالغ ہے تو وہ ملکیت بچے کی نہیں ماں باپ کی ہوگی. بچے کی ماں باپ کی ملکیت ہوگی, متولی ماں باپ تو کفالت کر رہے ہیں اس کی. بھائی کفالت کر رہے تو اسی لیے تو وہ مالک ہوں گے. کفالت ماں باپ کر رہے ہیں, وہ کفیل ہے, اگر نابالغ ہے تو وہ مالک ہوں گے اس پیسے کے جب تک بچہ ایسے بغیر کسی نیت کے خرچ کرتے ہیں. نابالغ بچہ اگر ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. نابالغ بچہ اگر ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے. تو صدقہ فطر کون ادا کرتا ہے؟ ماں باپ کرتے ہیں. تو صدقہ فطر اگر ادا کر رہے ہیں ماں باپ, یہاں تولیت اگر حاصل ہے ماں باپ کو تو وہاں تولیت حاصل کیوں نہیں ہوگی, یہ بتائیے آپ. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح سے کریں تو کوئی اس میں یہ گناہ میں شامل نہیں, کیونکہ متولی ہی اس لیے گناہ نہیں ہے. اچھا ہاں اگر بالغ ہوتے تو بات الگ تھی, لیکن حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس مد کا وہ پیسہ ہے اس مد میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی. لیکن رہی بات یہ ہے کہ حق تولیت ان کو حاصل ہے, اگر وہ خرچ کر لیتے اپنے ضروریات کے اندر بھی تو اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے. جی 2 قرآن پھر اور مزید بات کریں گے. نسیمہ صاحبہ اور جاوید صاحب. نسیمہ صاحبہ فرمائے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں 4 سوال ہیں. 4 سوال ہیں, فرمائیے. تو پہلے یہ کہ ناپاکی میں مصافہ اور نعت پاک حمد و ثنا سن اور پڑھ سکتے ہیں عربی میں اور چاہے اردو میں؟ حمد و ثنا اور نعت پاک. اچھا نعت پاک, ٹھیک ہے. چلیے اور دوسرا؟ ہاں دوسرا یہ ہے کہ اماوس کو ماننا چاہیے. اماوس ٹھیک ہے جی. ہاں تیسرا یہ ہے کہ ہمارے بیوی کو اولاد نہیں ہے تو ہم لوگوں نے بہت دکھلایا حکیموں کے پاس, صاحبوں کے پاس, چھوٹے ڈاکٹر کے پاس, تو بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے چیک اپ کر لیا تو میرے ان کے شوہر میں کچھ نہیں ہے, میری بیوی کے پیٹ میں کچھ پرابلم تھا تو علاج کرے, آپریشن بھی کریں, تو انہوں نے کہا کہ 1-2 سال میں ہو جائیں گے, لیکن ابھی تک نہیں ہوئے, تو کوئی بتائیے. ٹھیک ہے. ہاں چوتھا یہ کہ دماغ کو تیز کرنا ہے, کوئی وظیفہ ہوتا ہے بتا دیجیے. کیا چوتھا کیا تھا؟ دماغ کو تیز کرنے کے لیے. دماغ کو تیز کرنا, دماغ تیز ہو جائے. ٹھیک ہے جی. جاوید صاحب فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ جاوید صاحب لائن پر ہیں آپ؟ جاوید صاحب میری آواز مل رہی, سوال بیان کیجئے. آپ ٹی وی سن رہے ہیں جی. مفتی صاحب ناپاکی حمد و ثنا. ہاں نعت پاک حمد و ثنا عربی میں ہو اردو میں ہے سب پڑھنا جائز ہے. قرآن کے علاوہ باقی سب کچھ پڑھنا جائز ہے, حدیث بھی پڑھنا جائز ہے. اور عربی میں کوئی یہ نہیں کہ عربی ہے تو ناپاک کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے, بالکل کوئی بھی چیز عربی میں لکھی ہوئی ہے, قرآن نہ ہو بس اس بات کا خیال رکھا جائے. البتہ قرآن کی وہ آیتیں جو بطور دعا پڑھی جاتی ہیں اور بطور دعا ہی ان کو پڑھا جائے تو وہ بھی جائز ہے. اس میں بھی جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دعا میں اکثر مانگتے ہیں تو یہ دعا مانگی جا سکتی ہے, یا اسی طریقے سے رب اغفر لی ولی والدیہ وغیرہ, تو بطور دعا اس کو بھی ہم مانگ سکتے ہیں, لیکن بطور تلاوت قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن کے علاوہ ہر کچھ پڑھ سکتے ہیں. مولانا صاحب اماواس کو ماننا چاہیے. جی اماواس جو اماواس کی رات اندھیری رات کہلاتی ہے. نہیں وہ تو شرکیہ و کفری عقائد میں سے. اولاد نہیں ہے, کافی کچھ آپ نے سنا. اس کا ایک اہم ترین وظیفہ ہے یا باریو یا مصورو کا. یا باریو یا مصورو 7 دن روزے رکھیں
اور جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں تو 7 مرتبہ یا باریو یا مصورو یا باریو یا مصورو یا باریو یا مصورو اس کو پڑھ لیں اور صرف پانی سے افطار کریں. انشاءاللہ ایسے کر کے دیکھیں, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گود کو ہری فرمائے گا. دماغ کو تیز کرنے کے لیے مفتی صاحب شہد اور بادام کو مکس کر لیں, اس پر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اسے روزانہ بچوں کو کھلائیں, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. الیاس صاحب کو شامل کریں گے. فرمائے الیاس صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف بھائی, آپ کو اور جو پردے پہ آتے ہیں ان کو اور جو پردے کے پیچھے ہیں سب کو عید مبارک ہو. آپ کو عید مبارک. جی. اور ہمارے تہذیب ٹی وی کے جتنے بھی کالر ہیں, ہماری بہن بھائی اور ننھے منھے بچے, سب کو الیاس چوڑی والوں کی طرف سے عید مبارک ہو اور عید سب کے لیے ڈھیر سی خوشیاں لائے اور عید اچھے پیغام لے کے آئے. اور ہمارا سوال حضرت محمود صاحب سے ہے, کیا ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل کیجئے, بالکل کیجئے. جی فرمائیے. ہمارا سوال یہ ہے محمود صاحب, ہم نے آپ کا مدرسہ دیکھا, دیکھ کے دل خوش ہو گیا. اور آپ کے وہاں جو اتنی بڑی افطار ہو رہی تھی اس کے بعد کھانا چل رہا تھا, یہ کیا آپ کے وہاں پروگرام روز ہوتا ہے پورے رمضان؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو جزائے خیر اور آپ کو جو ہے عمر دراز کرے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ڈھیر سی دولت دے کہ آپ کی ہمت کبھی بھی نہ ٹوٹے اور ہمیشہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. ہمیں دیکھ کے بہت دل خوش ہوا. اگر ہم شاہجہان پور وہاں ہوتے, گوبند پور میں, ہم بھی آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرتے, بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. تشریف لائیں. السلام علیکم. جی جی مولانا صاحب. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تقریباً مجھے 22 سال ہو گئے اس مسجد کی خدمت کرتے ہوئے, اور الحمدللہ دن بدن اس پروگرام کے اندر ماشاءاللہ تقویت ہو رہی ہے اور اس پروگرام کو منظم کر رہے ہیں. روزانہ کم سے کم 600-700 اس طرح سے لوگ افطار ہمارے ہاں کرتے ہیں, اور بہت ہی سلیقے مندی کے ساتھ میں اور اچھی طریقے سے کوشش ہوتی ہے کہ ہو جائے. چونکہ جہاں ہماری مسجد کا جائے وقوع ہے سامنے انڈسٹریز ایریا ہے, تو وہاں سے جو مزدور طبقہ ہے, کاریگر لوگ ہیں, وہ آتے ہیں بیچارے. اب وہ گھر جائیں گے, افطار تیار کریں گے, کھائیں گے, تو اس میں بڑی دقت ہوتی ہے ان کے لیے. اچھا, ہمارے یہاں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں افطار بھی کر لیتے ہیں اور پھر مغرب کی نماز باجماعت ان کو مل بھی جاتی ہے. جی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ سے. فاطمہ صاحبہ کو شامل کریں گے. فرمائیے, کیا سوال ہے فاطمہ آپ کا؟ جی السلام. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کل عید ہے تو عید کی نماز عورتوں کے لیے فرض ہے کیا؟ اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ بتائیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کہتے ہیں کہ جو شوال کے روزے رہتا ہے 6 روزے, وہ ہمیشہ وہ روزے کرنا چاہیے. بعد میں ہمارے تک بعد میں وہ نہیں بولتے ہیں, تو اس بات میں کتنی سچائی یہ جاننا تھا, اس کے بارے میں بتائیے. جی عید پر اور عید کی نماز عورتوں پر. جی عید کی نماز عورتوں کے اوپر فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, اور عورتوں کو عید کی نماز گھر میں پڑھنی بھی نہیں چاہیے. اس کے علاوہ البتہ یہ ہے کہ عید کی نماز ہو چکنے کے بعد جب لوگ گھر پر آ جائے یا جب وقت ہو جائے تو چاشت کی نماز وہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پورا ثواب عطا فرمائیں گے. چونکہ اس دن اشراق بھی نہیں پڑھنی اور عید کی نماز سے پہلے تو کوئی نفل پڑھنی ہی نہیں ہے فجر کے بعد. تو بہرحال چاشت کی نماز پڑھ لیں بس عورتیں, باقی عید کی نماز ان کے لیے نہیں ہے. ہاں اگر کہیں اجتماع میں یعنی عیدگاہ میں, ویسے تو بہتر نہیں ہے, لیکن کہیں عورتیں شریک ہو جائیں جماعت میں ایک الگ بات ہے, لیکن گھروں میں انفرادی طور پر یا جماعت کر کے اس طرح عید کی نماز نہیں کری جائے گی. مولانا صاحب شوال کے روزے رکھنے ضروری ہے؟ ضروری نہیں, وہ تو مندوب و مستحب ہیں, وہ مستحب ہیں, اور اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال کان کصیام الدہر, کہ رمضان شریف کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں بھی 6 روزے اس نے رکھ لیے, تو اتنا ثواب اس کو ملے گا جیسے کہ اس نے زمانے بھر روزہ رکھا ہے. تو یہ مندوب و مستحب میں سے ہے. اگر آپ کے پاس میں ہمت ہے اور سکت ہے تو آپ اس کو رکھیں. اچھا, ایک اور سوال بس میرا, پھر اس کے بعد چلیں گے کہ جو ہم عید وغیرہ بچوں کو دیتے ہیں جا کر کے, امید یہ ہوتی ہے کہ پلٹ کے وہی آئے گا,
یا اس سے زیادہ ہے کچھ ہے، امید ضرور ہوتی. تو اس امید پر بچوں کو عیدی وغیرہ دینا کسی رشتہ دار میں، یہ عمل کیسا؟ نہیں خیر میں تو نہیں سمجھتا، چونکہ میں بھی بال بچے دار آدمی ہوں، میں تو اس نیت سے کبھی نہیں دیتا اپنے بچوں کو. ہمارے یہاں ہوتا ہے لوگوں میں کہیں نہ کہیں اس میں اس طرح کی ہوتی ہے، اس کے اندر جو بھائی ہم نے جو بچوں کو دیا ہے، ہم نے جو بچوں کو دیا ہے اس نیت سے دیا ہے کہ بھائی وہ کچھ کھائیں پئیں، کچھ کھائیں پئیں، کچھ خرچ کریں. اس سمجھنے میں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میرے گھر آئے میرے بچوں کو دیا، میں آپ کے گھر آیا آپ کے بچوں کو دیا. ہاں نہیں خیر یہ طریقہ تو غلط ہے، یہ طریقہ تو غلط ہے کہ بھائی آپ 100 دے رہے ہیں 150 کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ وہی دے رہے ہیں، ہمارے یہاں ہر طرح کی چیزیں ہیں، یا آپ وہی دے رہے ہیں جہاں سے آپ کو ملنے کی امید ہے، ٹھیک ہے. یہ طریقہ غلط ہے. شادی بیاہ میں نیوتا جائز نہیں ہے، اسی لیے کہ آج ہم ان کو دیں گے تو کل یہ ہمیں دیں گے. تو عیدی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر اس نیت سے دے رہا ہے تو جائز نہیں ہے، تو ربا ہو جائے گا. ویسے ہی تحفے کے طور پر دینا چاہتے ہیں. تو جیسا ہم نے شادی بیاہ کا ذکر کیا، اس میں ایک پہلو وہ نکالتے ہیں کہ بھائی یہ اس وقت کوئی شادی کر رہا، آج کل جیسے شادیاں ہوتی کہ بھائی جب وہ شادی کرنے جائے گا تو اس سے زیادہ آ جائے تو مطلب اس کو آسانی ہو جائے گی اس وقت. ہاں تو ایسا قرض بھی تو جائز نہیں ہے بھائی، قرض جس کی کوئی میعاد نہ ہو. ٹھیک ہے. چلیے ناظرین، پروگرام میں وقت دعا ہے، آپ سبھی سے التماس ہے بار گہرے میں دستاذ کیجیے. مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. جی مفتی صاحب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله كله والشكر لله كله، الحمد لله جميعا، الحمد لله على كل حال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسا گزارنا چاہیے تھا ہم نہیں گزار سکے، جیسے عبادتیں کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے، یا اللہ تو اس سب کو معاف فرما. یا اللہ جیسی بھی عبادتیں ہوئی جو عمل ہوئے ان کو قبول فرما. یا اللہ قبول فرما کر ہم سب کے لیے جنت الفردوس مقدر فرما. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کہنا چاہتے تھے، یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، یا جو لوگ ہم سب کے ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. جو بے نکاحے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یہ جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاص عطا فرما. یا اللہ تمام عالم کے اندر جو مظلومین ہیں ان کی اعانت و مدد فرما. جو ظالمین ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. ہدایت مقدر نہ ہو تو ان کو نیست و نابود فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے تہہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین وقت تو اجازت لینے کا ہوا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جو پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں جانکاری دے دیتا ہوں. سبھی پروڈکٹس جو ہیں ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. ہمدرد سبھی اپنے پروڈکٹ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے. روح افزا سے آپ لوگ واقف ہیں. اب روح افزا شوگر فری بھی موجود ہے، تو جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دو یہاں پر یہ رکھے ہوئے اسکویش لیمن اور اورنج، ان سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. روح افزا کے کچھ فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر ہیں، جیسے کہ لیچی، مینگو، ساتھ میں لسی اور ملک شیک رکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ. کچھ اور فلیور مشروبات ہیں یہاں پر، شربت خس، شربت سندر، شربت گلاب، اور ساتھ میں ریڈ رش. ریڈ رش جو انرجی ڈرنک ہے، ساتھ میں ناریل پانی، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. گلوکوز ڈی 2 فلیور میں موجود ہے، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. جامع شیری موجود ہے. یہاں پر شہد بھی موجود ہے، آپ شہد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. شہد کھانا سنت ہے. ساتھ میں سب گول ہے، اس کی فائدے سے آپ لوگ واقف ہیں. کچھ کچن کے آئٹم ہیں یہاں پر، جیسے کہ سیفرون، ہینگ، مسٹرڈ آئل، مسالے،
मसाले हैं, कुछ हल्दी धनिया मिर्च ये पाउडर फॉर्म में है, अजवाइन और सिया मिर्च जो है वो साबित है, साथ में सिवई भी मौजूद है। तो आप इन सभी का फ़ायदा उठाइए, इनको इस्तेमाल कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.